बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। एक ऐसी सियासी सूरत हाल है जिसमें दोनों के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत के लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं, अपोजिशन के लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं। एक तो यह है कि जो फैसला पहले किया गया था कि जो रवां हफ्ता जो आज शुरू हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी ये पीर से लेके जो जुमे तक के दिन है, इसमें तहरीके अदम एतमाद को निपटा दिया जाएगा और ये सब कुछ हो जाएगा मुसलमान मुल्कों के जो नुमाइंदगान हैं उनके पाकिस्तान पहुंचने से पहले, यानी OIC के इजलास से पहले। लेकिन अब यह फैसला किया गया है कि ये जो मामला है इसको मौखर कर दिया जाएगा OIC के इजलास के बाद। अब जरा थोड़ा इसका कानूनी पहलू आप देख लें और फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन कहां कहां फंस गया है। इसमें एक तो चीज ये है कि हुकूमत को यह लगता है कि मजीद टाइम उनको चाहिए ये करने के लिए, और अगर इस हफ्ते को भरपूर पॉलिटिक्स में गुजारा जाएगा तो उसके असरात OIC के इजलास के ऊपर आएंगे। और अगर इस वक्त तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए या कामयाब हो जाए, दोनों सूरतों में OIC का इजलास मुतासिर होगा। तो पहले OIC का इजलास करवा लिया जाए, वो एक बहुत बड़ा इवेंट है, और उस इजलास के बाद फिर आपस की लड़ाई लड़ते हैं। फिर उसमें कामयाबी हो या नाकामी हो, उसका रद्द-ए-अमल उसके बाद आएगा। तो रद्द-ए-अमल के टाइम पे, यानी अपोजिशन नाकाम होती है, वो एहतजाज कर रहे होंगे, OIC आ जाएगी। हुकूमत नाकाम होती है, वो एहतजाज कर रहे होंगे, OIC आ जाएगी। तो इसलिए इस टाइम को गुजार के OIC वाला इवेंट पहले क्रॉस किया जाएगा। समझदारी का फैसला है। वैसे दूसरी एक मुश्किल पैदा हो जाएगी अपोजिशन के लिए, क्योंकि अपोजिशन ने यह किया हुआ है कि उन्होंने अपने बंदे सारे इस्लामाबाद में इकट्ठे किए हुए हैं। बिलावल उनके साथ जाकर फिल्म देखकर भी आए। अब अगर रोजाना भी एक फिल्म देखें तो फिल्में खत्म हो जाएंगी, इतने दिन गुजर जाएंगे जितनी नई फिल्में लगी हुई हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने रोजाना की बुनियाद के ऊपर इशाइया का बंदोबस्त किया हुआ है। 9 अरकान के जो है वो ग्रुप बनाए हुए हैं, 9 मुख्तलिफ ग्रुप मेरे ख्याल में बनाए हुए हैं। तो अब इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि इतने दिनों तक अपने बंदे संभाल कर रखें, और हुकूमत को ज्यादा वक्त मिल जाएगा अपने बंदों को काबू करने के लिए, और ना सिर्फ अपने बंदों को काबू करने के लिए बल्कि अपने इत्तेहादियों को भी काबू करने के लिए। अपोजिशन ने एक फार्मूला तय कर लिया है, वो फार्मूला मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन इससे पहले ये जो मनाजिर हैं इनमें कुछ तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखें। ये तस्वीर जारी की गई हैं वजीर आज़म हाउस से। ये कोर कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि जितने लोग उस इजलास में बैठे हैं वो सारे हंस रहे हैं, सारे मुस्कुरा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये डेलिबरेटली किया गया है, या इमरान खान साहब ने ऐसा माहौल बनाया कि जब फुटेज बन रही हो उस वक्त सारे मुस्कुरा रहे हो, और सबकी फुटेज इसी तरह की बाहर जानी चाहिए। नर्व्स गेम चल रही है, लटके हुए मुंह जो अगर किसी को नजर आएंगे, क्योंकि इस वक्त जो MNAs कंफ्यूजन का शिकार है, या जो इस वक्त एक दरमियानी जगह पे खड़े हैं, दोराहे पे खड़े हैं कि इधर अपोजिशन की तरफ जाएं या हुकूमत की तरफ जाएं, वो इस पुरएतमाद तस्वीर को देखकर या इन मनाजर को देखकर वो इधर आने की तरफ उनका टिल्ट हो सकता है। और अपोजिशन की जो तस्वीरें आ रही हैं वहां पे उनके मुंह लटके हुए कई जगह पे, वो देखकर वो सोच सकते हैं कि उधर जाएं या ना जाएं। तो ये कंफ्यूजन के दौरान इमरान खान साहब ने पहले ही कहा था कि माइंड गेम के वो मास्टर हैं, तो ये उसका एक पत्ता है। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इतनी रिलैक्स होगी कि इस तरह के लतीफे सुना के वो हंस रहे होंगे बैठकर इजलास के अंदर। लेकिन ये अच्छी हिकमत अमली हो सकती है जो उन्होंने अडॉप्ट की है, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और प्रेशर वाली कोई बात नहीं है। बहरहाल मैं इन खबरों की तरफ आता हूं। पहले एक दो चीजें आपके साथ शेयर करूं। पहले तो ये बताऊं आपको कि 22 तारीख को कानूनी तौर पर यह इजलास शुरू होना चाहिए, यानी अभी जो रिक्विजिशन जमा हुई वो 8 तारीख को हुई है। 22 तारीख को अगर ये इजलास बुलाया जाता है तो 22 और 23 को OIC के नुमाइंदगान पाकिस्तान में मौजूद होंगे, चाइना के वजीर खारजा भी आएंगे। अब 22 और 23 तारीख को अगर ये इजलास होता है, कौमी असेंबली का इजलास 22 तारीख को बुलाया जाता है, तो 22 तारीख को एक रुकन असेंबली के इंतकाल के ऊपर फातह ख्वानी की जाएगी, और फातह ख्वानी के बाद इजलास जो है उसको 24 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। फिर 24 तारीख को बहस शुरू करवाई जाएगी तहरीक अदम एतमाद पे, या 24 को या 25 को। मे भी 24 तारीख को OIC का इजलास, और 23 मार्च के हवाले से कोई इवेंट करके तो उसको फिर आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्योंकि 24 तारीख को जो दिन है वो है जुमेरात का, तो 24 तारीख को बहस हो सकती है, 25 तारीख को 2 दिन बहस हो सकती है। 24 और 25 यानी जुमेरात और जुम्मे वाले दिन 2 दिन बहस होगी, और फिर 1 दिन और बहस का रह जाएगा। लेकिन 26 और 27 ये 2 दिन छुट्टी है, तो 26 मार्च और 27 मार्च को गुजारने के बाद 28 मार्च को अरकान वापस आएंगे। तो 28 या 29 मार्च को तहरीक अदम एतमाद के ऊपर कार्रवाई होगी। तो 28 या 29 मार्च
یہ آپ یاد رکھیے گا. ان 2 تاریخوں کے اوپر یہ پڑ جائے گی تحریک عدم اعتماد. اس سے آگے اگر لے جانا چاہیں تو کچھ لے جا بھی سکتے ہیں, لیکن کم و بیش یہی ایک سلسلہ بنتا ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. دیگر جو قانونی اور آئینی آپشن ہیں وہ کوئی بھی کام نہیں کریں گے. جو اراکین ووٹ ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں. خاص طور پہ جو ایک دھمکی دی ہے فواد چودھری صاحب نے, جو بات کی ہے وہ کافی سیریسلی لی ہے اپوزیشن نے, اور ان کے مطابق یعنی اپوزیشن کے کیمپوں کے اندر کھلبلی مچی ہے اس بات سے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی فواد چودھری صاحب نے کیا کہا, لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ فارمولا اپوزیشن نے کیا طے کیا ہے, کون کس کس کو کیا کیا آفر کر رہا ہے. یہ ساری خبریں اکٹھی کر کے میں آپ کے سامنے ون گو میں رکھنے والا ہوں. نمبر 1, پنجاب کے اندر کیا ہوگا اگر اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد کامیاب کرنی ہے, تو پنجاب میں وہ کیا آفر کر رہے ہیں مسلم لیگ کاف کو اور باقی اتحادیوں کو. مسلم لیگ کاف کی سیٹیں ملا جلا کے ساری ادھر ادھر سے 10 کے قریب بنتی ہیں, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سے بھی کم نشستوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت تھوڑے مارجن کے ساتھ چھوٹی سی ان کی ایک تعداد ہے, غالباً 7 لوگ ہیں ان کے. تو ان کو کیا ملے گا؟ نمبر 1 تو یہ طے کیا گیا ہے کہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے کاف لیگ کہتے ہیں کہ ہمیں امیدوار بنایا جائے, پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. اس پہ پی ایم ایل این کے اراکین اب بگڑ گئے ہیں. انہوں نے کہا جی شریف خاندان کو ہم کہتے ہیں کہ اپنا کوئی بندہ بنا دیں, حمزہ شہباز کو بنا دیں, کسی اور کو بنا دیں, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا چودھری پرویز الہی کو پی ایم ایل این کی تباہی ہوگا. ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے, ہر جگہ اس جماعت سے لڑے, اور ہماری اور ان کی لڑائی کو لگ بھگ 23 سال ہو گئے ہیں. اس 23 سال کی لڑائی اور جدوجہد کے بعد آپ مسلم لیگ کاف کو وہ طاقتور عہدہ نہیں دے سکتے جس کے بعد وہ آپ کو ڈیمیج کریں. یہ شک وہاں پہ موجود ہے, اور یہ چاہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ کاف لیگ تگڑی ہو جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. کاف لیگ پیپلز پارٹی کی ماضی میں اتحادی رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کاف لیگ کے ساتھ دوبارہ اتحاد بنانے میں. نون لیگ کے ساتھ وہ ریلیکٹنٹ رہتے ہیں, وہ چاہیں گے کہ کاف لیگ کا وزیر اعلیٰ پنجاب بنے, پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ورکر کو دوبارہ سپورٹ ملے, اور پیپلز پارٹی جب اگلی مرتبہ حکومت بنانے جا رہی ہو تو کاف لیگ 10 15 20 سیٹوں کے ساتھ جتنی وہ جیت سکے قومی اسمبلی میں, وہ بلاول کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو اس نقطۂ نظر سے وہ چاہ رہے ہیں کہ کاف لیگ جو ہے وہ وزارت اعلیٰ لے لے پنجاب میں, لیکن مسلم لیگ نون یا اس کے اراکین نہیں چاہ رہے, وہ ریزسٹنس کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم ووٹ ہی نہیں کریں گے, ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اگر آپ کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ پنجاب دیں گے. تو اب کاف لیگ کو مزید کیا آفر کیا گیا وہ سن لیں. اسپیکر کاف لیگ کا ہوگا چودھری پرویز الہی, ان کو گورنر پنجاب کی سیٹ دی جائے گی کاف لیگ کو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد. وزارتوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے گا پنجاب میں, جبکہ وفاق میں کاف لیگ کو 2 وزارتیں دی جائیں گی, اور دونوں وزارتیں من پسند ہوں گی. یعنی اس سے پہلے جو وزارتیں ملی ہیں کاف لیگ کو وہ ان کی من پسند نہیں ہیں. طارق بشیر چیمہ کو اور منس الہی کو جو وزارتیں ملیں گی آنے والے سیٹ اپ میں, اگر تو تحریک عدم اعتماد میں کاف لیگ ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اپوزیشن کے, تو وہ من پسند وزارتیں دیں گے, تگڑی اور بڑی وزارتیں دیں گے. وزارت دفاع تک بھی دی جا سکتی ہے کاف لیگ کو. اور اس کے علاوہ گورنر پنجاب کا عہدہ یہ بڑا فیسینیٹ کرتا ہے, بڑا پسند کرتی ہے کاف لیگ, یہ بھی ان کو مل سکتا ہے. سندھ میں ایم کیو ایم کو کیا آفر کیا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایم کیو ایم کو یہ آفر کیا گیا ہے کہ گورنر سندھ کا عہدہ ایم کیو ایم کو دے دیا جائے گا, اور سندھ کے اندر بھی ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی کو وزارتیں دی جائیں گی. وفاق میں 2 سے 3 وزراء ان کے ہوں گے. ابھی 2 وزراء ہیں, ان میں سے ایک فروغ نسیم ہے جن کو ایم کیو ایم اون نہیں کرتی, تو ان کے مطابق ان کا ایک ہی وزیر ہے امین الحق صاحب. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو 2 سے 3 وزیر ملیں گے. پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت جو ایم کیو ایم ہمیشہ سے مانگتی ہے, کیونکہ ایم کیو ایم اس کی طاقت کو, اس سے ملنے والے فائدوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہے, اور کراچی پہ کنٹرول کرنے کے لیے پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت ہونا بہت ضروری ہے. تو ایم کیو ایم کو پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت بھی آفر کی گئی ہے, اور اس کے علاوہ مزید 2 وزارتیں وفاق میں ملیں گی, صوبے میں وزارتیں ملیں گی, اور گورنر سندھ کا عہدہ بھی ایم کیو ایم کو مل جائے گا. بلوچستان میں جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے اس کی حکومت رہے گی. گورنرشپ ان کو یا فضل الرحمان صاحب کو آفر کی جائے گی. 2 وفاقی وزراء ان کے ہوں گے, اس وقت ان کا 1 وفاقی وزیر ہے, جبکہ چیئرمین سینٹ ان کا برقرار رہے گا. یہ پیکج آفر کیا گیا ہے بلوچستان عوامی پارٹی کو. خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان صاحب کا گورنر ہوگا, اور اس کے علاوہ کشمیر کمیٹی جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کو دی جائے گی دوبارہ, اور وفاقی وزارتیں 3 سے 4, کیونکہ تعداد ان کی زیادہ ہے, تو فضل الرحمان صاحب کو 3 سے 4 وفاقی وزارتیں دی جائیں گی, جبکہ اے این پی کو بھی ایک وفاقی وزیر ملے گا. پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ڈپٹی وزیر اعظم بنائے گی,
اور وزارت داخلہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پاس رکھے گی اب تک جو چیزیں جو سٹرکچر بن رہا ہے اس کے مطابق. مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم ہوگا, جو زیادہ امکانات ہیں شہباز شریف ہوں گے. وزیر خزانہ مسلم لیگ نون کا بنایا جائے گا. اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ اگر تو کاف لیگ مان گئی, اگر تو یہ مینج ہو گیا کہ کاف لیگ سپیکر پہ اور گورنر کے عہدے کے اوپر سر تسلیم خم کر دیتی ہے, تو پھر تو نون لیگ کا وزیر اعلیٰ پنجاب بنے گا. حمزہ شہباز زیادہ امکانات ہیں. جبکہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے بعد, اور یہ پہلی مرتبہ ہوگا پاکستان میں کہ وزیر اعظم باپ اور وزیر اعلیٰ بیٹا, یہ بہت ممکن ہے. جبکہ اگر وزارت اعلیٰ پنجاب ان کو نہیں ملتی تو پھر سپیکر صوبائی اسمبلی کا عہدہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں گے جناب حمزہ شہباز صاحب یا ان کی پارٹی کا کوئی اور سینئر رہنما. تو یہ اس طریقے سے اس کو مینج کریں گے. سپیکر قومی اسمبلی کے لیے بھی اور ان ساری چیزوں کے لیے ان کی بحث چل رہی ہے آپس میں. تو اس قسم کی بندر بانٹ پہلے ہی کر دی گئی ہے حکومت آنے سے, یا عمران خان صاحب کے تحریک اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہونے سے پہلے یہ سب کچھ طے کر لیا گیا ہے. حالات یہ ہے کہ ابھی تک یہ نہیں پتا کہ عمران خان کو نکال پائیں گے یا نہیں, لیکن پہلے ہی اپنے عہدے بانٹ لیے ہیں. اور یہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا. اگر یہ آ جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کو اتنا بڑا پولیٹیکل فائدہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں وہ ایک بہت بڑی اکثریت کے ساتھ دوبارہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ ایک آڈیو جاری کی گئی ہے پی ایم ایل این کی جانب سے, اور کچھ پی ایم ایل این کے پسندیدہ چینلز اس آڈیو کو چلا بھی رہے ہیں. دیکھیے, عمران خان صاحب کے خلاف پاکستان کی تقریباً ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی. نمبر 1, پاکستان کا 90% میڈیا بھی عمران خان صاحب کے خلاف اکٹھا ہو گیا. نمبر 2, پاکستان کے جتنے مافیات ہیں وہ بھی سارے عمران خان صاحب کے خلاف اکٹھے ہو گئے. نمبر 3, یعنی آپ جہاں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, یہ ملک کا نظام ایسا تھا جو لوگ چلا رہے تھے وہ سارے اکٹھے ہو کر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور اب وہ عمران خان کو نکالنا چاہتے ہیں. کل کے جلسے میں میڈیا کے اوپر یہ خبریں چلائی گئیں کہ پٹواریوں سے جلسہ بھرا گیا ہے. وہ جلسہ جو ہوا حافظ آباد میں, اور حافظ آباد کی تاریخ کا ایک تاریخی جلسہ تھا, لوگ بہت بڑی تعداد میں آئے. وہاں آپ کسی سے پوچھیں, انڈیپینڈنٹ میڈیا سے پوچھیں, لوگوں سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں لوگ جوک در جوک آ رہے تھے, گاڑیوں کے اندر بھر کر آ رہے تھے, پارکنگ بہت دور تک لگی ہوئی تھی. لوگوں نے خود اکٹھا ہونا مناسب سمجھا, اور عمران خان صاحب کا جو کراؤڈ تھا وہ بڑا چارج تھا. میں نے پٹواریوں والے جلسے دیکھے ہیں, وہ پتہ کیسے ہوتے ہیں, میں نے خود دیکھے ہیں. شہباز شریف تقریر کر رہے ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی کچھ کھا رہا ہے, کوئی گھوم رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, تقریر کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں جلسے پٹواریوں والے, جو پی ایم ایل این میرے سامنے کرتی رہی ہے, میں دیکھتا رہا ہوں. سرکاری وسائل استعمال کرتے تھے اور کرنے کے بعد جلسہ کرتے تھے. بے شمار پٹواری اور سرکاری ملازمین بندوں کو لے کر آ رہے ہوتے تھے, سرکاری گاڑیوں کے اندر بندے بھر بھر کے لائے جاتے تھے, لیکن پھر بھی جلسے بھرتے نہیں تھے اور جلسہ رسپونڈ نہیں کرتا تھا. عمران خان صاحب کا پورا جلسہ رسپونڈ کرتا ہے. وہ ایک جملہ بولتے ہیں, پورا جلسہ جو ہے وہ شور مچا دیتا ہے. تو اس کا مطلب آپ سمجھیے کہ لوگ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں, کوئی پٹواری نہیں ہے. اب ایک آڈیو لیک کی گئی جس میں 2 نامعلوم لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں پنجابی میں, 2 نامعلوم لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں پنجابی میں, اور ان میں ایک کہہ رہا ہے کہ اچھا پٹواری لے آ رہے ہیں گڈیاں پر پر کے. وہ کہہ رہے ہیں اچھا پٹواری, یعنی وہ زور دے رہا ہے اس لفظ کے اوپر. عمران خان صاحب نے پی ایم ایل این کی یہ چھیڑ ڈالی تھی کہ یہ پٹواریوں سے جلسہ بھرتے ہیں. اس کا بدلہ لینے کے لیے جیو نے اور 24 چینل نے اور دیگر کچھ اور جگہوں کے اوپر یہ خبر چلائی ہے, اور بعد میں ایک فیک جعلی آڈیو بھی جاری کی گئی ہے. یعنی 2 ایسے لوگ جن کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ کون لوگ ہیں, 2 ایسے لوگ, یعنی ایک آڈیو بنائی گئی اور بنا کے جاری کر دی گئی. میں ایک کام کرتا ہوں نا, میں بھی ایک آڈیو بناتا ہوں, 2 لوگ آپس میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہوں کہ اچھا نواز شریف وہ پلیٹلس دی رپورٹاں میں بنا رہا ہاں, ہاں 2 نمبر رپورٹاں میں بنائی نے نواز شریف دیاں, وہ اسی فلانے جانور دا خون لے کے جاندے سی, وہ شامل کر دیندے سی, اور اس طرح نواز شریف دی 2 نمبر رپورٹاں اسی بنائی نے. اور زرداری وہ دا بھی میں اور فضل الرحمان, میں اگر اس طرح کی جعلی 2 آڈیوز پنجابی کے اندر نامعلوم لوگوں کی لیک کر دوں تو کیا وہ آڈیوز کے اوپر یہ چینل خبریں دیں گے؟ یہ پروپیگنڈا ہے, اس کو سمجھیے اور انجوائے کیجئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ عمران خان صاحب کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر رہے ہیں, اور اتنا مضبوط کر دیں گے کہ اس کے بعد وہ دوبارہ ان کے قابو نہیں آئے گا, ایسا دکھائی دیتا ہے. نون لیگ نے اپنے پاؤں پہ ایک اور کلہاڑا مار دیا. میرے بڑے اچھے دوست ہیں عطا اللہ تارڑ, میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, بڑا اچھا آدمی ہے, ویسے ملنسار ہے, اور پولیٹیکل معاملات اختلاف ہو سکتا ہے, نظریہ کوئی کسی کا کچھ ہو سکتا ہے, کسی کا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن عطا اللہ تارڑ نے ایک بڑی خوفناک اناؤنسمنٹ کر دی ہے پی ایم ایل این کے لیے کہ جس دن پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسہ کرنے جا رہی ہوگی, اسی دن مسلم لیگ نون بھی اسلام آباد میں جلسہ کرنے جا رہی ہوگی. ذرا اس بات کے اوپر آپ غور کریں
کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. ایک تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کی انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو منع کر دے جلسہ کرنے سے، کیونکہ اس میں تصادم کا خطرہ ہے پی ایم ایل این کے ساتھ. لیکن اگر دونوں کو اجازت مل جاتی ہے اور دونوں کو الگ الگ جگہ مل جاتی ہے کہ آپ اپنا جلسہ یہاں کر لیں اور آپ اپنا جلسہ یہاں کر لیں، تو اس سے بڑی پولیٹیکل خودکشی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ عمران خان کے مقابلے میں اس وقت جب اس کا مومنٹم اوپر کی طرف جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں آپ سیم شہر کے اندر جلسہ کرنے جا رہے ہیں. وہ اڑا کے رکھ دے گا اور وہ ساری دنیا دیکھ لے گی کہ جلسے کا فرق کتنا ہے. میں اگر بڑا محتاط ہو کر بھی کہوں نا تو یہ ساری جماعتیں مل کر اسلام آباد میں جلسہ کریں تو عمران خان اکیلا 5 گنا بڑا جلسہ، بہت محتاط ہو کر میں کہہ رہا ہوں، وہ آرام سے کر دے گا. یہ مجھے پتا ہے، یہ مجھے پتا، اور ہم نے دیکھا ہے پریکٹیکلی، ہمیں پتا ہے اس بات کا. گراؤنڈ میں رہنے والے لوگ ہیں، ہر طرف لوگوں سے ملتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اس کا کراؤڈ کیسے آتا ہے اور وہ کس قسم کے لوگ ہیں. اور وہ عمران خان کو ایک ضد بنا لیں گے اگر انہوں نے اس کو زبردستی اس طریقے سے نکالا، جس طریقے سے 2 نمبریاں کر کے بندر بانٹ کر کے، جس کا میں نے پورا آپ کو نقشہ بھی کھینچ کر بتایا، اس بندر بانٹ کے ذریعے اگر وہ نکالتے ہیں. اس پہ پبلک کہاں پہ ہے؟ اس پوری خبر کے اندر دیر از نو پبلک. لوگوں نے انہوں نے کہا مہنگائی کم کریں گے، پیٹرول کم کریں گے، اپنی حکومتیں طے کر لیں گے کون کس عہدے پہ بیٹھے گا. کسی نے طے کیا پیٹرول کتنے کا بیچے گا؟ کسی نے طے کیا کہ آٹا کتنے کا بیچے گا، چینی کتنے کی بیچے گا؟ یہ سب فراڈ ہے، سارا جھوٹ ہے. اور یہ جو فواد چودھری نے کہا نا، اسٹیٹمنٹ ان کو خوفزدہ کر دیا کہ ہمارے جلسے سے گزر کے جاؤ گے ووٹ دینے کے لیے، یہ خطرناک چیز ہے. کیونکہ پی ٹی آئی نے تو جانا نہیں ہے، تو پی ٹی آئی اپنی طاقت سڑک کے اوپر جلسے میں شو کرے گی، اور جو لوگ وہاں جائیں گے وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہوں گے بقول ان کے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.